लेसन 3.2 लेसन 3 से मुराद पार्ट्स ऑफ स्पीच और 2 से मुराद के पॉइंट 1 के अंदर हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े। आज 2 में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितनी है? कुल ये 10 हैं। और ये जो देखने में आपको इतनी मुश्किल नज़र आ रही हैं, ये वही अल्फाज हैं जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इंग्लिश के अंदर इनके जो उन्वानात हैं ये सिर्फ मुश्किल हैं, कोई मसला नहीं है, ये बहुत आसान है। और ये कुल 10 हैं। पहली किस्म का नाम है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी पोजेसिव प्रोनाउन, तीसरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथी है इंटेंसिव प्रोनाउन, पांचवी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इस तरह इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कुल 10 हैं जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ज़मीर की अक़साम कहलाते हैं। आइए अभी देखते हैं कि इनकी क्या तशरीह है और ये कब इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, ये रिप्लेस करती है नाउन को। और इसकी 2 अक़साम होती हैं, एक होती है सब्जेक्ट और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जैसे हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि मैं स्कूल गया, हम स्कूल गए, वो स्कूल गया, वो एक औरत स्कूल गई। तो ये हम ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं। तो इनको कहते हैं कि ये अभी मैं स्कूल गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये मैं हूँ काम करने वाला। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसको कहते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और इसी तरह हम कहते हैं कि उसने मुझे किताब दिया, उसने हमें किताब दिया, उसने उन्हें किताब दिया। अब यही ज़मीरों की किस्में में हम बयान करते हैं, हमें, मुझे, उन्हें, उसे। तो ये ज़मीरों की अक़साम है और इसको कहते हैं, ये तरकीब में ऑब्जेक्ट मफ़ूल बन रही है तो इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन की अक़साम है, ज़ैली, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये मुझे, हमें, उन्हें, उसे, तो ये ऑब्जेक्टिव बनती हैं। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। तो ये ऑब्जेक्टिव बनती हैं। ये था पर्सनल प्रोनाउन। आगे हम चलते हैं, दूसरी किस्म है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप, जो ऑनरशिप को बताता है, अपनी मिल्कियत। जब हम बताते हैं कि ये मेरी है, ये कलम मेरा है, और ये मोबाइल मेरा है, ये हमारा है, ये उनका है, ये फलां का है, तो ये उस वक़्त हम ज़मीरों की कैसे किस्म बयान करेंगे? इनको कहते हैं माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, हिज, हर, इट्स। और ये पॉजिटिव में इट्स जो है, इट्स को डिटरमिनर में इस्तेमाल भी होती है। तो आगे हम चलते हैं, तीसरी किस्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। इन दोनों को समझना बहुत अहम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। ये कौन सी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे है इंटेंसिव प्रोनाउन, emphasizes a noun or pronoun, emphasizes a noun or pronoun, कि वो refers back to the subject और ये emphasize करती है। लेकिन दोनों पढ़ने के एतबार से, लिखने के एतबार से लफ्ज़ों में कोई फ़र्क नहीं है इनमें। myself, yourself, yourself, themself, hisself, herself, तो ये पढ़ने में एक जैसे ही हैं दोनों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों एक जैसी हैं और दोनों का माना होता है खुद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माना होता है माई सेल्फ, खुद, और
آگے انٹینسو پروناؤنس میں بھی مائی سیلف کا معنی ہوتا ہے خود، لیکن اردو زبان کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو خود لفظ ہے اس کو ہم دو طریقوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ترکیب میں مفعول بنتا ہے اور بعض دفعہ سبجیکٹ کی فاعل کی تاکید کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے خود زخمی کیا، میں نے خود زخمی کیا، میں نے خود مارا، میں خود گیا. اچھا، میں نے زخمی کیا، میں نے مارا، میں خود گیا. اب یہاں پر یہ نہیں معلوم ہو رہا، واضح نہیں ہو رہی کہ میں نے کس کو مارا. اگر گیا تو میں خود کہاں گیا؟ تو یہاں پر خود صرف میں کی تاکید کر رہا ہے کہ یہ کام جو کیا تو میں نے خود کیا، میں اپنے آپ کی یہاں پر تاکید کر رہا ہوں، صرف یہ سبجیکٹ کی تاکید کر رہا ہوں. تو یہاں پر یہ بنے گی انٹینسو پروناؤن. ایمفیسس یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہاں پر فاعل پر سبجیکٹ پر تاکید ہو رہی ہے کہ میں نے یہ خود کیا. تو اسی طرح دوسری صورت ہے کہ ہم یہ خود کا لفظ بولتے ہیں کہ میں نے سانپ کو خود مارا، میں نے خود کو مارا، میں نے خود کو زخمی کیا. اسلم نے خود کو زخمی کیا. تو یہ خود کو زخمی کیا، اس نے اپنے آپ کو زخمی کیا، اس نے اپنے آپ کو چک مارا. تو یہ اپنے آپ کو مارا، خود کو مارا. تو یہاں پر خود کو مارا تو یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود کیا، بلکہ کہہ رہا ہے خود جو جس پہ کام ہوا ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے خود کو مارا، اس نے اپنے آپ کو چک مارا. تو یہاں پر اپنے آپ کو، خود کو، یہ مفعول بن رہا ہے. تو جب یہ مفعول بنتا ہے تو یہ ترکیب میں کہاں واقع ہوتا ہے؟ جملے میں یہ مین ورب کے بعد واقع ہوتا ہے. اور جب یہ سبجیکٹ کی تاکید کر رہا ہو تو یہ پھر کس وقت آتا ہے؟ یہ مین ورب سے پہلے آتا ہے، سبجیکٹ کے بعد. تو اسی طرح یہ قسمیں ہیں ریفلیکس پروناؤن اور انٹینسو پروناؤن. تو آگے جب اس کی مشقیں چلیں گی تو آپ کو اس میں سمجھ آتا جائے گا. آگے ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹو کیا کرتے ہیں؟ یہ پوائنٹس کرتے ہیں، پوائنٹس ٹو ناؤن، کہ یہ اشارے کرتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ. تو یہ اسماء اشارات انگریزی زبان میں کل کتنے ہوتے ہیں؟ کل 4 ہوتے ہیں. دس، دیٹ، دیز، دوز. دس آتا ہے واحد کے لیے جو قریب ہو، دیٹ واحد کے لیے جو بعید ہو، اور اسی طرح دیز یہ جمع کے لیے قریب ہو، اور دوز یہ جمع کے لیے لیکن جو بعید ہو. آگے چلتے ہیں انٹراگیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو پروناؤن وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں کسی سے. کوسچن، کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس کے لیے ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کون، کیا، کہاں، کیسے وغیرہ. تو اس طرح انگریزی کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں واٹ، کیا، ہو، کون، وچ، کون سا، ہوم، کس کو، ہوز، کس کا. تو یہ ہوتے ہیں انٹراگیٹو پروناؤن. آگے ہم چلتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن جوائنس ا کلاس ٹو ا ناؤن. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ریلیٹو پروناؤن یہ دوسرے کلاس کو، جملے کو جوڑتے ہیں. جیسے اردو کے اندر ہم کہتے ہیں کہ میں کل ایک ایسے آدمی سے ملا، یہاں تک ایک کلاس ہو گیا. پھر جو آپ کا دوست تھا، اب جو آپ کا دوست تھا یہ جو آ گیا، یہ اس نے دوسرے کلاس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. تو اس کو کہا جاتا ہے اسم موصولہ. تو یہ موصولہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، کہ یہ موصولہ والا کام کرتی ہیں یہ ضمیر. کیونکہ ضمیر بھی اصل میں کیونکہ اسم فعل حرف ہوتا ہے تو یہ بھی سارے اسم کے ذیل کے اندر آ جاتی ہیں. کیونکہ فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے زمانہ ماضی یا حال یا مستقبل. میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، میں کروں گا، تو یہ زمانہ پایا جاتا ہے.
اور اسی طرح اسم وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح حرف وہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل اور اسی طرح حرف اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ آپس میں تعلق ریلیشن شپ کو بتاتا ہے. تو یہ آپ کو مختصر بتا دیا کہ اسم فعل حرف کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی اصل میں اسم کے ذیل کے اندر ہی آ جاتے ہیں. یہ اسماء موصولات ان کو اردو کے اندر کہا جاتا ہے، لیکن انگریزی کے اندر ان کو کہا جاتا ہے پروناؤن، ریلیٹیو پروناؤن. آگے چلتے ہیں انڈیفینیٹ پروناؤن. انڈیفینیٹ پروناؤن کیا کرتی ہیں؟ ریفرز ٹو اے نان اسپیسیفک پرسن اور اینی تھنگ. پرسن اور تھنگ کہ یہ ریفرز کرتی ہیں نان اسپیسیفک پرسن اور تھنگ. جیسے آپ نے ایک ضمائر پڑھی تھی اوپر، پرسنل پروناؤن جس میں تھا آئی، وی، یو، دے. تو یہاں پر پتہ چل رہا تھا کہ یہ ضمیریں تو آپ نے بولی کہ آئی سے مراد میں ہوں، آپ نے بولا ہی سے مراد وہ، اسی طرح آپ نے بولا دے سے مراد وہ جمع. تو اسی طرح کچھ ضمیریں ہوتی ہیں انڈیفینیٹ جس میں کوئی پتہ نہیں چلتا، غیر متعین ہوتی ہیں، کسی کو طرف خاص ان میں اشارہ نہیں ہوتا. وہ کون سی ہیں؟ جیسے سم ون، سم باڈی، اینی ون، اینی باڈی، ایوری ون، ایوری باڈی. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بندہ انتظار کر رہا ہے، سم ون از ویٹنگ، سم باڈی از ویٹنگ. تو کوئی بندہ انتظار کر رہا ہے. اب سم ون بولا، سم باڈی بولا، تو ابھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ بندہ ہے کون. کوئی بھی ایک بندہ ہے تو غیر متعین ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے انڈیفینیٹ پروناؤن. آگے چلتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن اور اس کے ساتھ ریسیپروکل پروناؤن. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن یہ کیا کرتا ہے؟ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ریفرز ٹو دا ممبر ون بائی ون. بہت سارے بندے ہیں، بہت سارے کلاس کے اندر طلباء ہیں، آپ ان میں سے سب کو آپ دیکھ کر آپ کوئی بات کرتے ہو کہ ان میں سے جتنے بھی بچے کلاس کے اندر موجود ہیں ان میں سے ہر ایک بچہ وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یا وہ اس کام کے لیے تیار ہے. تو آپ اس وقت یہ ضمائر استعمال کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، ایچ، ایدر اور اس طرح نیدر. جیسے ایچ از ریڈی، ہر ایک تیار ہے. آپ نے سب کو سامنے رکھ کر آپ نے بات کی کہ سب کو ایک ایک کر کے دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایچ از ریڈی، ہر ایک جواب تیار ہے. ایچ کین آنسر، ہر ایک جواب دے سکتا ہے. آگے ریسیپروکل پروناؤن. ریسیپروکل پروناؤن یہ کیا کرتی ہیں؟ شوز اے میچول ریلیشن شپ کہ یہ ایک آپس میں لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بیان کرتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دے ہیلپ. آگے یہ الفاظ ہیں اس کے ریسیپروکل کے، ایچ ادر، ون اینڈ ادر، دے ہیلپ ایچ ادر، دے ہیلپ ون اینڈ ادر. وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ریسیپروکل، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ تھی ضمیر کی اقسام جو آج آپ کے سامنے ذکر ہوئیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر ملیں گے. سی یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.